खुदामा हदीस शरीफ सुनाता हूँ, गौर करें। हजरत खुदामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो जा रहे थे, एक यहूदी एक ऊँट लेके जा रहा, सवारी थी उसके पास, घोड़ा का या ऊँट का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको देखते हो उसका हाथ देखता है, फरमाया कितने का फरमाया ठीक है हमारा सौदा क्या है, तो मैं कीमत लेके आता हूँ और आपको दे देता हूँ, आप दे दो। वो यहूदी को रुक गया, आप बात तस्वीर ले गए और कीमत लाया। पीछे से एक आदमी आया, उसने कहा कि क्या किया तुमने ये सौदा कर लिया, उससे मुसलमानों के नबी से सौदा कर लिया। उसने कहा हाँ मैंने सौदा कर लिया, फरमान मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता हूँ। वो कौन है उसी का तुम मुसलमानों के नबी को ये घोड़ा ना दो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता हूँ। जब तुम्हारा सौदा तय हुआ कोई आदमी मौजूद तो नहीं था, उसने कहा नहीं कोई मौजूद नहीं था, कोई गवाह कोई नहीं था। जब आ जाए तो उनको कहना कि मैंने तुम्हें उनसे सौदे ही मुकर जाना, और अगर वो इकरार करे तो उनको कहना कि गवाह ले आओ। उनकी शरीयत गवाह का दर्ज देती है। जब हुजूर तशरीफ आए, उन्होंने पहले प्लान बनाया हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारी कीमत है, इसको ले लो, और मुझे हमने बताया हुआ था वो सवारी मुझे दे दो। उसने कहा कि नहीं, मैंने आपसे सवारी का तौबा हुआ ही तय हुआ। लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए, घूम लग गया। अल्लाह अकबर। जब वो उसने इनकार किया और उसने कहा कि अगर सौदा हमारा हुआ है तो कोई गवाह है आपके पास? गवाह तो कोई नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाऊं सहाबा पर। हजरत खुदामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पीछे थे, आपने फरमाया सदक़त या रसूल अल्लाह, मेरे हुजूर सच फरमाते हैं, मैं इस सौदे का गवाह। खैर उसने कहा ठीक है गवाह आ गया, आप ये मुझे दे दें ताकि तुम्हारी दे दें। जब सारा हुजूम हट गया, आपने फरमाया खुदामा तू तो मैं मौजूद नहीं था, तुमने भी गवाही कैसे दी? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कहने पर तो हमने रब पर ईमान ले रहे हैं, ये क्या चीज है? हमें यकीन है कि आप सादिक हैं, आप अमीन हैं। खुदा की कसम आपकी जुबान से अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम के अलावा कोई चीज निकलती नहीं। इसका कुरान गवाह है, फरमाया वो जलील कदर नबी है जो अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते, अल्लाह तबारक व तआला उन पर वही फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम शायद आपने ना सुना, आपका नाम था अब्दुल रहमान, हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला, ये आपका असल नाम। लेकिन हदीस मेरे सामने मौजूद है, हदीस की किताबें निकाले, अन अबी हुरैरा क्यों? एक दिन मेरे हुजूर ने उसको हुरैरा कैसे पुकारा है। हुरैरा अभी कुरान में कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, आप बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत करते थे, उनको खाना खिलाते थे, उनको दूध पिलाते थे। तो हुजूर ने फरमाया या अबा हुरैरा, ऐ बिल्लियों वाले, उस दिन से आप फरमाते हैं कि मेरा नाम तो अब्दुल रहमान है, लेकिन मुझे अब्दुल रहमान कोई ना पुकारे, मुझे अबू हुरैरा कहकर पुकारे, क्योंकि मेरे नबी ने मुझे अबू हुरैरा कहकर पुकारा। एक सहाबी थे, मुझे रश्क आता है उनकी जिंदगियों पर। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा, उनके सर के ऊपर हाथ रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा दम किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का पता बताया। बाद में भी जितनी देर वो सहाबी जिंदा रहे, अगर किसी को कुछ दर्द होता सर में तो वो सहाबी की तरह हाथ रख के उसके सर पे हाथ रखते थे और झूठ मारते थे, अल्लाह शफा। क्यों? इधर हाथे
الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خالد ہے جن کا نام حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے۔ اور یہ وہ صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں بھی جنگ کے لیے گئے ہیں کبھی وہ شکست نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتا کیوں؟ حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے اور اللہ کی تلوار کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ شکست کی وجہ پوچھی کہ کیوں کبھی شکست نہیں ہوئی؟ آپ سے پوچھا گیا، گرہ کو پوچھا گیا کہ آپ کو شکست کیوں نہیں ہوئی کبھی؟ ہر میدان میں آپ نے میدان مارا، بہادری سے جنگ کی اور ڈرے بھی نہیں، اور آپ کا جسم مبارک کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو نیزہ اور تلوار کے زخم سے خالی ہے، جسم کے ہر حصے میں نیزے کا نشان تھا۔ اس لیے آپ کا امام روز جواب آپ امامہ پہنتے تھے اور امامے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بار مبارک کیے ہوئے تھے، 2 بار مبارک کیے ہوئے تھے۔ ایک جنگ کے دوران آپ کا امامہ گر گیا اور جنگ پر آپ پر حملہ کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کافروں کی پرواہ کیے بغیر آپ امامے کو اٹھا رہے ہیں۔ عرض کی کہ یا پانی ادھر جنگ لڑ رہے ہیں، دشمن آپ کو اٹھاتے ہیں اور آپ امامہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے اس میں کیا ہے، اس میں میرے محبوب کے بال مبارک ہے، اور اسی وجہ سے جس میدان میں جاتا ہوں اس وجہ سے اللہ مجھے فتح آتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو قرآن کا واقعہ بتاتا ہوں، یہ سب کے دور عالم کہا ہو پہلا سفارہ بنایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، یہود اور نصارہ کی جب لڑائیاں ہوتی تھی، جب جنگیں ہوتی تھی، تو وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے پتہ مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس نبی امتی کے صدقے، اس نبی امتی کے صدقے ہمیں پتہ عطا فرما۔ اور جس وقت ان کی زبانوں پہ حضور کا نام آتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پتہ عطا فرمایا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، حضور کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام، یہ اللہ کے دین قدم نبی ہے، فتاب علیہ قرآن کا لفظ ہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے یہود و نصارہ کو اگر فتح ملتی رہی تو محمد عربی کے وسیلہ سے اللہ حضرت عمر کا زمانہ ہے، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صاحب نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ آپ کی قیادت میں کام تھا، میں نے مدائن کو پتہ کیا، مدائن کو پتہ کرنے کے بعد کسرا پہ حملہ کیا، ایران کا بادشاہ تھا، اس کا نام تھا کسرا پردیش، کسرا اس کو کہتے تھے، آدھی دنیا کا حکمران تھا، لیکن یہ نوجوان اسلام کے نوجوان پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کو پھیلانے نکلے تھے، اس کو پتا تھا کہ مسلمان حملہ کریں گے، فتوحات ہی فتوحات ہے، حکومت کا زمانہ 13 سال دور حکومت ہے اور فتوحات ہی فتوحات ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مسلمانوں کا لشکر ایران پہنچا، دیکھا تو ایران کے بادشاہ نے سارے پل گرا دیے تھے، خشکی کا راستہ نہیں لگتا تھا، محل سمندر کا راستہ لگتا تھا، اب سارے مسلمان یہاں کھڑے ہو گئے، جو صحابہ جو سپاہ سالار تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صاحب
بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے ہوئے. سارے کافروں نے آگے کیا تو جو حکم ہو ہم تیار ہیں, کودنا ہے دریا میں کود جائیں گے. وہ دونوں صحابہ قربان کا ان کی عظمت سے دریا کو مخاطب ہوتے ہیں, یا بحر انک تجری بامر اللہ وبحرمت رسول اللہ خلو سبیلی. اے دریا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور نماز کی وجہ سے چلتا ہے تو محمد عربی کے غلام تجھے حکم دیتے ہیں ہمیں راستہ آتا ہے. تو کتنی بات کر رہی تھی اس منظر نے اپنے پانی کو ختم کر دیا اور زمین اوپر اور راستہ بن گیا. انسان جب محمد عربی کا نام لیتا ہے تو دریاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ حکم عطا فرما دیتا ہے. یہ شان ہے حضور کے نام کی. ایک صحابی ہے ان کا نام تو کوئی اور ہے لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے سفینہ کہا. سفینہ رضی اللہ کہتے ہیں سچی ہے. آپ جب بھی کوئی قافلہ جاتا نا کسی جنگ کے لیے تو سب سے پیچھے ان کی ڈیوٹی ہے حضرت سفینہ. اور حضور نے ساتھ فرمایا کہ سفینہ اگر کسی کی کوئی چیز گر جائے تو اس کو اٹھاتے آئے. اور جب قافلہ منزل مقصود تک پہنچنا تو آپ کے پاس کافی چیزیں ہوتی تو آپ کو حضور نے فرمایا یا سفینہ کہ سب سے سامان کو اکٹھا کرنے والے سفینہ کا لفظ عطا فرمایا. اس صحابی کا نام ضرور جاتا سب اس کو حضرت سفینہ کہہ کے بتایا. آپ فرماتے ہیں دیر پر سفر میں تھے کسی وجہ سے کشتی ہلاک ہو گئی تو باہر آ رہا تو سارے ہلاک ہو گئے جتنے بھی سوار بس میں بچا. فرمایا کہ ایک تختے سے میں سوار تھا کہ وہ تختہ اللہ کا لہر چاہے تو جزیرے کے پاس آ رہا. وہ جزیرہ خون خواب جزیروں کا جزیرہ تھا. فرمایا کہ اب میں اکیلا تھا. جب میں نے دیکھا تو ایک خون خواب شیر میری طرف بارتا آ رہا تھا. اللہ فرمایا کہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیر مجھ پہ حملہ کرے گا اور میرے پاس آ گیا تو میں نے شیر کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے شیر ذرا دھیان سے حملہ کرنا, میں محمد عربی کا غلام ہوں. میں کتنی بادشاہ نہیں کی کہ شیر نے اپنا قدر دکھا اور فرمایا کہ میں شیر کی پشت پہ سوار ہو گیا اور پورا خون خوار جزیرہ مجھے وہ کراس کروا دیا. اور جب میں جا رہا تھا تو شیر مجھے ایسے ایسے الوداع الوداع کہہ رہا. جانوروں کو شعور نہیں ہے. جب عزت مصطفیٰ کی ماری جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی شعور عطا کرتا ہے. ایک ساتھی آیا میں ایمان لاؤں گا اگر میں پرموٹ کر دوں. اللہ فرمایا تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا. کیا فرمایا تو بتا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے جس سے تیرا دل مطمئن ہو جائے. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ جو درخت ہے وہ آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کی دعا کرے. آپ نے فرمایا جا اس کو کہہ کہ تجھے اللہ کا نبی بلا ہے. اللہ وہ صحابی گئے اور جا کر کہا کہ اے درخت تجھے اللہ کا نبی بلا رہا ہے. بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی کہ وہ درخت اپنی جڑوں کو اکھڑا اور حضور کے قدموں میں آیا. حضور کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا اے درخت تو کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں اور رسول ہیں. اور درختوں کو بھی اللہ کا عزت مصطفیٰ کی باری رسول ہے. اللہ درختوں کو بھی شعور عطا فرماتا ہے.
اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے۔ آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس جمعے کے لیے وقت نہیں ہے، آج ہمارے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ خدا کی قسم، امتی کو میرے حضور نے کہا ہے، ہر وقت میرے حضور نے اپنی امت کو یاد کیا ہے، لیکن اس امت نے حضور کے دل کو نتیجہ کیا۔ اس امت نے کیا دیا حضور کو؟ ہم نے حضور کے لیے کیا کیا؟ ہم ذرا کہتے ہیں اپنے دلوں والوں میں جان کر ہم نے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ حضور نے ساری رات اٹھ کر عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو کر اس امت کے لیے دعائیں کی، لیکن اس امت نے فجر کی نماز کے لیے اس امت نے وقت نہیں نکالا کہ بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہے، کاروبار کے لیے ٹائم ہے۔ خدا کی قسم یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ بات کو ذہن نشین رکھ لیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میرا فلاں کام ہے، میرا فلاں کام ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیاں تو دیکھو، جنہوں نے گھر میں تو چیز رکھی ہے، جنہوں نے ہر چیز حضور کے نام پہ قربان کر دی، اپنی پوری زندگی حضور کے نام پہ وقف کر دی، اس امت کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو آج جب آپ نے کیا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے، ہم لوگ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آتا ہے، فرمایا کہ جب کوئی بندہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے میں اس کی طرف دو بلشت آتا ہے، جب میری طرف سے چل کر آتا ہے اللہ سے بولتا میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ میرا بندہ جب بھی پکارے گا مجھے، میں خدا اس کی رہنمائی عطا کروں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر اللہ کو اپنائیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اپنائیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کو پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔